अस्सलाम वालेकुम। एक मुख्तलिफ वीडियो को लेकर मैं आया हूँ और असल में जो हमारे सोशल मीडिया है उसके मुख्तलिफ नेटवर्क्स पे जो रोज़ाना कमेंट्स आते हैं और जो हमें सवालात मिलते हैं और लोगों का इसरार होता है कि उन सवालात के जवाब दिए जाए। मैं पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनमें से बहुत से सवालात ऐसे हैं जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर जो लिस्टिंग है, जो अगर आप उस पे जाएं तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर लर्न ट्रेडिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, और अगर उस प्लेलिस्ट पे जाएं आप तो तकरीबन 45 वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं, जो कोई 2 मिनट की है, कोई 10 मिनट की है, कोई 5 मिनट की है, और ख़ास तौर पे ट्रेडिंग रूल्स की जो वीडियोस हैं बड़ी छोटी छोटी वीडियोस हैं। तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात तो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक आप ही के वीकेंड पर आप ही के सवालों पर एक वीडियो बनाई है। वो थोड़ी तवील है कि उसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, तो वो भी इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपको चैनल पे मिल जाएगी। बहरहाल इस वक्त जो मैं वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ उसमें हम अपने मसाइल और हालात डिस्कस करेंगे और उनका सलूशन, क्योंकि सिर्फ मसाइल बयान कर देना, मसाइल को हाईलाइट कर देना, उसका शोर मचाना, पैनिक फैलाना, इससे सलूशन तो नहीं मिल सकता। तो जब भी कोई मसला सामने आए तो उसका सलूशन बहुत ज़रूरी है। ये आपके सामने जो स्लाइड है इसमें मेरा पहला पॉइंट ये है कि गैर ज़रूरी मसाइल से बाहर निकलें और अपनी घरेलू आमदनी पर तवज्जो दें। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते रहें तो मैंने बारहा ये बात कही है कि जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग और अपनी इंडिविजुअल इकॉनमी पे फोकस करें। इंशाल्लाह उससे न सिर्फ आपके हालात बेहतर होंगे, मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। तो यहाँ पर भी मैंने यही बात की कोशिश की है कि गैर ज़रूरी मसाइल से बाहर निकलें और अपनी घरेलू आमदनी पर तवज्जो दें। कल मैं ये देख रहा था कि कुछ ऐसी मेरे क्योंकि रोज़ाना इंटरेक्शन होता है मेंबर्स के साथ, तो मैंने ये देखा कि लोग बहुत डरे हुए हैं, हालात से बहुत डरे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, मगर डरने से, पीछे हट जाने से, डिप्रेस होने से मसले हल नहीं होंगे, मसले बढ़ेंगे। पॉजिटिव सिनेरियो ये है कि आगे बढ़ के इनके सॉल्यूशंस देखे जाएं। मेरे और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। पेट्रोल की कीमत मैं और आप कम नहीं कर सकते। अब उसको हमने किस तरह फेस करना है? बहुत से सॉल्यूशन आए, नई कार पूलिंग ऐप्स आ गई, लोग कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल को थोड़ा कम किया जाए। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो इकॉनमी है उसको कोशिश की जाएगी कि कौन कौन से इकोनॉमिकल तरीक़ेकार हैं जिससे हम अपनी हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको हम काबू कर पाएँ। तो यहाँ जो मैंने गैर ज़रूरी मसाइल से बाहर निकलने को कहा है कि लोग इन मसाइल में उलझे हुए हैं कि नहीं जी हालात तो बड़े ख़राब हो गए हैं और हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, जाएगी नहीं जाएगी, दूसरी आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये रहेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुख्तलिफ लोगों की जैसी जैसी एफिलिएशंस होती हैं वो उस तरह सोच रहे होते हैं, मगर उसको सोचने से हमें क्या मिल रहा है? ये बात मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि अगर ये पेट्रोल 250 से 185 पे आ गया तो जो कीमतें बढ़ चुकी होंगी कमोडिटीज़ की और आम चीज़ों की, वो शायद वापस ना आए, शायद वापस ना आए। मैं कई दफ़ा इस बात पे बहस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इतना गैर फ़ाल है कि वो ऐसे जब क्राइसिस आते हैं, मसाइल आते हैं, तो मुल्क में जितना मसला नहीं आता उससे ज़्यादा मसला आवाम को झेलना पड़ता है। उसकी मिसाल ये होती है कि अगर पेट्रोल पे 10 रुपए बढ़ते हैं
تو بدنصیبی سے ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں یا جو عام چیزوں کو بیچنے والے حضرات ہیں، اس 10 روپے کا جو امپیکٹ اس کموڈٹی پہ آنا چاہیے وہ اس سے بہت زیادہ امپیکٹ لے لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھگتتے ہیں ہم لوگ۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر 10 روپے پیٹرول نیچے آئے گا، جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کا جو نیگوسیشن ہوئی IMF کے ساتھ، انٹرنیشنل پرائس کی مارکیٹ اگر گرے گی تو انشاءاللہ ہمارے پاس بھی پیٹرول پرائس کم ہوگی۔ مگر اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا بھی تو جن اجناس کے پیسے بڑھ چکے کیا وہ کم ہوں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو کنکلوڈ میں اس طرح کروں گا کہ اس کے لیے ہم کو اپنے ذرائع آمدن کو بڑھانا ہوگا اور اپنی جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو کم اخراجات میں گزار سکتے ہیں، ہمیں اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر میں نے 2 سمپل فارمولے لکھے ہیں کہ اگر انکم آپ کی ایکسپنس سے زیادہ ہے آپ بہتر حالت میں ہیں، اور اگر آپ کی ایکسپنسز زیادہ ہیں اور انکم کم ہے تو یقیناً آپ بہت برے حالات میں ہیں۔ اور یہ ایگزیکٹلی ہمارے ملک کا حال ہے کہ ایکسپنسز زیادہ ہیں اور انکم کم ہے۔ اور جو میجر سوال اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، جو میرے لیے بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ موجودہ آمدنی میں اپنے گھر کو کیسے چلاؤں۔ اس سلائیڈ میں جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اس کا اثر نہ پڑا ہو۔ اگر ابھی بچے نئی کلاسوں میں آئے ہیں اور جو صرف پچھلے 2.5-3 مہینے میں جو کتابوں کی، نوٹ بکس کی اور ایکسیسریز کی جو پرائز بڑھی ہے، کاغذ کی جو قیمت بڑھی ہے، تو آپ اس کا اندازہ کر لیں، الیکٹریسٹی چارجز کا اندازہ کر لیں، ٹیکسز کی بات کر لیں، مکانوں کے کرائے کی بات کر لیں، پیٹرول تو کیا بات کی جائے، اجناس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ابھی اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو ہسپتال جانے کی ضرورت پڑے تو پھر ہمیں ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے کہ دواؤں کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ تو لہٰذا ہر وہ چیز جو ہماری روزمرہ ضروریات کی ہیں ان سب پہ شدید اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اگر ایک ڈاکٹر نے اپنی فیس 400 سے 500 کر دی، اگر پیٹرول 175 پہ بھی آ گیا تو وہ فیس 500 سے 400 واپس نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ریالٹیز ہے جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اچھا جناب، دوسری سلائیڈ میں نے آپ کو کرائسس بتایا ہے۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کرائسس صرف میرے اور آپ کے لیے ہے یا پاکستانیوں کے لیے ہے، انفیکٹ کرائسس پوری دنیا میں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے دنیا میں اور ہم جیسے ممالک میں، وہ فرق یہ ہے کہ وہ فوکس ہوتے ہیں اور بر وقت فیصلے کرتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ریگولیشن ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، تو نسبتاً وہ اپنے معاملات کو بہتر طور پہ چلا پاتے ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم بالکل اینڈ میں جا کے سولوشن ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور سولوشن نہیں ڈھونڈتے، ہم ریسکیو کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح میں اپنی بیشتر ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے جب بجٹ آتا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایلوکیشن آف بجٹ جو مختلف اس میں ہوتی ہے مد میں، اس میں زیادہ تر پیسے جو ہیں تنخواہوں اور پینشنز اور اس میں جا رہے ہوتے ہیں، مطلب ڈیولپمنٹ میں اور ایسے معاملات میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا۔ آپ کو اگر ایجوکیشن پہ 3% نظر آ رہا ہے تو وہ بیسیکلی ایجوکیشن میں جو لوگ تعینات ہیں ان کی تنخواہیں ہیں۔ ہم کچھ ایجوکیشن پہ آگے نہیں بڑھ رہے، ہم ہیلتھ میں کوئی نئی چیز قائم کرنے نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان میں ایسے عظیم لوگ موجود ہیں، ادیب رضوی، انڈس ہاسپٹل اور ایسے بیشتر ادارے ہیں جو ہیلتھ میں بہت کچھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ ہیلتھ سسٹم ہمیں چلتا ہوا جو تھوڑا بہت چل رہا ہے غریبوں کے لیے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو خیر بہرحال
بتانے کا مقصد میرا آپ کو یہ تھا کہ ان ملکوں میں اور ہمارے ملک میں جو فرق آ جاتا ہے کہ ہم ٹائملی ڈیسیشن نہیں لیتے اور ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی. اب جیسے کہ یہ کرائسس میں نے دکھائے, انرجی کرائسس پاکستان میں تو نہیں آیا, پوری دنیا میں آیا ہے. کروڈ آئل کی پرائس انٹرنیشنلی بڑھی ہے, انفلیشن پوری دنیا میں بڑھی ہے, اجناس کی قیمتیں پوری دنیا میں بڑھی ہیں, انٹرسٹ ریٹ پوری دنیا میں بڑھا ہے. اور جو یوکرینین اینڈ رشین وار کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ صرف پاکستان کا تو نہیں ہے. اگر میں یہاں پر اس کرائسس والی جو سلائیڈ ہے اس میں صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جو اسپیسیفکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان ہی کا حصہ ہیں یا پاکستان جیسے چند اور ملک کا حصہ ہوں, وہ ہے گورنمنٹ کی ٹرانسپیرنسی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو یقینی طور پہ جس کا امپیکٹ ہمارے پاس ہے. مگر اگر ہم کنکلوڈ کریں پریشانیوں کو تو اس میں سب میں زیادہ جو معاملات ہیں وہ باقی چیزوں سے پیدا ہوئے ہیں. جو کرائسس سب میں زیادہ پیدا ہوئے ہیں, توانائی کا جاری بحران, مہنگائی, تو یہ تمام چیزیں, معاشی صورتحال, صرف ایک غیر یقینی سیاسی صورتحال جو ہے وہ شاید ہمارے ملک میں زیادہ ہے. مگر یہاں پر جو گورننس کا ایشو ہے, اگر گورننس اس ملک کی اچھی ہو تو ان مسائل کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا مگر ان کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے ایٹ دا موسٹ. اور یہی ڈیولپ کنٹریز یا جو مناسب کنٹریز ہیں انہوں نے یہی کیا ہے کہ اپنی انکم کو, جو ہاؤس ہولڈ انکم ہے اس کو کس طرح بڑھایا جائے. اور یہ سبسڈیز سولوشن نہیں ہے. سبسڈیز سولوشن میں نہیں سمجھتا کہ سبسڈیز ہی سولوشن ہے. ہاں, غریب کو سبسڈیز ضرور دینی چاہیے مگر پورا ملک سبسڈی پہ نہیں چل سکتا, پورا ملک ڈونیشنز پہ نہیں چل سکتا, پورا ملک قرضے پہ نہیں چل سکتا. ایک ہسپتال, ایک لنگر خانہ وہ تو ڈونیشن پہ چل سکتا ہے مگر ملک کو ڈونیشن پہ نہیں چلایا جا سکتا. تو ایک فکر, ایک سوچ یہ جو ہمارے ہاں پیدا ہو گئی تھی یہ ختم ہونی چاہیے. ملک چلے گا اکانومی کے پہیے کے چلنے سے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے, نئے ریسورسز کو دریافت کرنے سے, ریسرچ سے, اچھی صحت سے. جتنی اچھی صحت ہوگی عوام کی اتنا درست سمت میں وہ محنت کر سکیں گے. جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنا اچھا ملک ترقی کرے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی کمی پائی جاتی ہے اور کرائسس کا میں نے ذکر کر دیا. اب چلتے ہیں ہم اپنی تیسری سلائیڈ کی طرف. اس میں یہاں پر میں نے ایک بات کہی کہ کامیابی کوئی راز تو نہیں ہے, مطلب کہ کوئی چھپی ہوئی بات جو آپ کو نہیں پتہ یا کسی کو نہیں پتہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کامیابی جو ہے وہ ایک میرے خیال میں ایک ذریعہ عام چیز ہے. سب جانتے ہیں کہ کامیابی کے راز کیا ہو سکتے ہیں. محنت, بہت محنت, علم, تعلیم, سیکھنا, اپنی ناکامی سے سیکھنا. مطلب جو کوئی بھی آدمی جیتتا ہے وہ اگر پہلے ہارا ہے تو اس کے جیتنے کی لگن بڑھ جاتی ہے. ناکامی سے مایوسی کو نہیں لینا, ناکامی سے مزید محنت کی طرف بڑھنا. پھر ثابت قدمی, اور ثابت قدمی عام طور پہ جب آپ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پاتے, اگر آپ میں اس وقت ثابت قدمی ہو تو آپ اپنے ہدف کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. تو اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, ڈائریکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو وہ دشا ہی نہیں پتہ ہو جس طرف جانا ہے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے. پھر صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنا, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جیسے اس کی ایک بڑی سمپل مثال جو ہم روزانہ ٹاک شوز میں سنتے ہیں کہ جی وقت پہ LNG نہیں خریدی گئی, وقت پہ کروڈ آئل کے سودے نہیں کیے گئے. میں نے اپنی کسی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ کاش پاکستان کی حکومت اس بات کو سوچے اور ایسے اکنامک مینیجرز اپوائنٹ کرے, ایسے فنڈ مینیجرز بنائے. اور پاکستان میں بڑے قابل لوگ ہیں جو فیوچر کے سودے کریں, انرجی کے لیے, کروڈ آئل کے لیے, اجناس کے لیے اور ایسی بہت سی چیزوں کے لیے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے.
تو ہم اپنے آنے والے 6 مہینے سال کے لیے کم سے کم کوئی ویژن تو بنا پائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا، اور وہ وقت آ جاتا ہے اور پھر انرجی کرائسس آ جاتا ہے، پھر اس کا پریشر حکومت پہ آ جاتا ہے، پھر بدامنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سیاسی عدم استحکام شروع ہو جاتا ہے، اور پروٹیسٹ آپ کو روڈوں پہ نظر آتا ہے۔ اور اگر صرف ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو صرف اگر ایک ایسا کوئی نئے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ادارے سارے موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ جو ادارے موجود ہیں وہ آگے کو دیکھنا شروع کر دیں۔ جو پرائیویٹ کارپوریشنز ہیں ان میں یہ کام ابھی بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا اور آگے بھی ہوتا رہے گا، وہ لوگ تو کر رہے۔ ایون بینک جو ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جب امپورٹر کچھ امپورٹ کرنا چاہتا ہے یا ایکسپورٹر کچھ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر آپشنز بائی کرتا ہے، اور وہاں پر ڈالر کے ریٹ کو بائی کرتا ہے، لاک کرتا ہے۔ تو یہ ویژن ہوتا ہے اس کاروباری کا۔ تو جب ایک کاروباری کا یہ ویژن ہوتا ہے، اور وہ پاکستانی کاروباری بھی کرتا ہے، پاکستان کے مطلب بہترین کاروباری لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو بہترین رزلٹ دے رہے ہیں، بہترین کارپوریشن رن کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہی حکمت عملی ملک کو چلانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی؟ تو بہرحال یہ تمام چیزیں درست وقت پہ درست فیصلے کرنا، ویژنری ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر میں نے یہ بات کہی، ایک سوال جو آپ سے پوچھا ہے کہ 2022 میں سرمایہ کاری کے بہترین آپشن کیا ہو سکتے ہیں۔ ایز اے انڈیویجول، میں ایز اے کنٹری بات نہیں کر رہا، پھر اس میں تو ہم سیکٹرز اور بہت ساری چیزوں کی ڈسکشن میں جائیں گے، مگر ہم یہاں پر ایک انفرادی سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ہاؤس ہولڈ انکم کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو جناب 2022 میں جو سرمایہ کاری کے آپشن ہو سکتے ہیں، اگر میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا کہ ایک عام آدمی، میں نے بہت لوگوں سے یہ سوالات کیے، اپنے ممبرز سے، اپنے کلائنٹ سے، مختلف لوگوں سے میں اکثر اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، جاننے کی کوشش کروں۔ تو میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ مجھے سب میں زیادہ جو انویسٹمنٹ نظر آئی لوگوں کی، یا لوگوں کا دھیان نظر آیا، رجحان نظر آیا، وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف ہوتا ہے۔ ان کا دماغ جو ہے سب میں زیادہ ریئل اسٹیٹ کی طرف ہوتا ہے۔ میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو ڈسکریج بالکل نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں فائنینشیل مارکیٹس میں دیکھوں اور انویسٹمنٹس کے حوالے سے دیکھوں تو ریئل اسٹیٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک بڑی سیکیور انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اچھا ریٹرن بھی دیتی ہے۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں میرے خیال میں اس پر بڑی تفصیلی بات کر چکا ہوں، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز پہ، تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مگر بہرحال میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں، اگر میں ایز اے پاکستانی دیکھوں تو پچھلے میں 30 ایئرس کو دیکھوں تو بہت گرو کیا، بڑی ہاؤسنگ اسکیمز بنی، قیمتیں بہت اوپر گئیں، اور لوگ 5 کروڑ کا بھی پلاٹ لے رہے ہیں، مگر میرے لیے وہ لوگ اتنے اہم نہیں ہیں، اس لیے کہ میں پاکستان کی 22-23 کروڑ کی جو آبادی ہے اس کے زیادہ تر حصے کو فوکس کروں گا کہ ان کی جو قوت خرید ہے اس میں کتنے مکان، کتنے پلاٹ اور کتنے اپارٹمنٹ موجود ہیں۔ تو مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ شاید ان کے نصیب میں ایسی کوئی خریداری نہیں ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم ہو، اس کو بھی میں نے ڈیپ اسٹڈی کیا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ وہ جو کرایہ افورڈ کر پا رہا ہے اچھی طریقے سے، وہی آدمی اس مکان کی طرف جا سکتا ہے۔ تو مطلب ایک خاص طبقہ بہتر سے بہتر ضرور ہو سکتا ہے، مگر وہ طبقہ جو مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے،
اس کو کوئی بینیفٹ کسی طور پہ نہیں ہو رہا. پھر دوسری بات یہ کہ میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا, میں ڈسکریج نہیں کر رہا ریئل اسٹیٹ کو, مگر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سے یا ریئل اسٹیٹ کی جو پرائز گروتھ ہے, جو ویلیو آف دی پلاٹ, مکان, اپارٹمنٹ جو بڑی ہے, اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوا ہے یہ کوئی مجھے سمجھا سکے تو شاید میری سمجھ میں نہیں آیا ہو. اور پھر جو روٹیشن آف پلاٹ ہے, ایک ایسا پلاٹ جس پر ابھی مکان ہی نہیں بنا, وہ ڈیولپ بھی نہیں ہوا, بھلے ڈیولپ ہو جائے, جس پہ مکان نہیں بنا, جس میں انسان نہیں رہتا, میرے لیے وہ ایک خالی پلاٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسے اگر کسی پلاٹ کی قیمت پچھلے 10 سالوں میں تبدیل ہوئی ہے, اور اگر ایسا کوئی پلاٹ یا مکان پچھلے 10 سالوں میں مختلف ہاتھوں میں تبدیل ہوا ہے کہ اس نے آگے بیچا پلاٹ, اس نے آگے بیچا پلاٹ, اس نے آگے بیچا پلاٹ, تو ٹھیک ہے, اس انویسٹر نے تو پیسہ ضرور کما لیا, مگر اس کا فائدہ پاکستان کو یا پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا, یہ میں سمجھنے سے کافی حد تک قاصر ہوں. تو میں اس حوالے سے, کیونکہ میرا فوکس پاکستان کی عوام اور پاکستان ہے, بے شک کوئی انویسٹمنٹ بہت اچھی ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں کہ گولڈ ہے, ہو سکتا ہے کسی کو گولڈ کی انویسٹمنٹ بڑی اچھی لگتی ہو, مجھے نہیں لگتی. میں اس سے زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہو, پاکستان کی کوئی انڈسٹری ڈیولپ ہو. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم کتنی چیزیں بناتے ہیں, ہم 7ویں ایٹمی طاقت ہیں, اور ابھی جب امپورٹ پہ ڈیوٹی کی بات ہو رہی تھی تو چیز پہ جو کھانے پینے کی جو باہر سے چیزیں آ رہی تھیں اس پہ ڈیوٹیز لگائی گئی. اچھا کیا, بہت اچھا کیا, معافی چاہتا ہوں. پوائنٹ میرا یہ تھا کہ وہ جب میں لسٹنگ دیکھ رہا تھا تو اس میں بچوں کے کھلونوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ کے گھر کی استعمال کی ہیں, اس میں کچھ پلاسٹک آئٹمز بھی ہیں. تو میرا کچھ تعلق انجینئرنگ سے رہا ہے, تو بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں جو پاکستان میں بڑے بآسانی پروڈیوس کی جا سکتی ہے, مگر ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو سمپلی ہے وہ یہ لگتی ہے مجھے, عام طور پہ دنیا میں جو اچھی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس بات پہ بھی نظر رکھتی ہیں کہ کسی چیز کی فلڈنگ نہ ہو جائے, مطلب جو سارا سرمایہ ہے ایک طرف نہ چلا جائے, جس کو ہم ریگولیشن کہتے ہیں, جس کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو بھی بیلنس کرنا کہتے ہیں. تو جو سرمایہ کاری ہے, اگر پاکستان کے لوگوں کو, کیونکہ میں اپنے کلائنٹس اور اپنے جاننے والے ممبرز میں جب میں نے یہ توازن دیکھا کہ سرمایہ کاری کا سب میں زیادہ رجحان ریئل اسٹیٹ کی طرف ہے, تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ پھر کیسے ہم باقی شعبوں میں ترقی کر پائیں گے, کیونکہ یہ تو اس کی 70% انویسٹمنٹ جو ریئل اسٹیٹ میں ہو رہی ہے وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ تبدیل ہو رہی ہے, ہاتھ تبدیل ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے. اب اس کے بعد پھر اگر کچھ انویسٹمنٹ, مگر بہرحال یہ تھوڑا سا میں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ پاکستان کے مفاد میں جو گفتگو ہے وہاں چلا گیا. مگر بہرحال عام آدمی جب انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے تو سب میں پہلا آپشن اس کے پاس ریئل اسٹیٹ ہوتا ہے. موجودہ صورتحال میں کیا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اس کو فائدہ پہنچا سکے گی؟ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جتنے معاشی بحران ہوں گے, قوت خرید نیچے آئے گی, اس کا امپیکٹ کچھ نہ کچھ ریئل اسٹیٹ پہ ہوگا. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ بہت سی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں جب اس پہ امپیکٹ آتا ہے تو آپ اس سے باہر نکلتے ہیں,
ریئل اسٹیٹ کو کا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اس کو بیچتا نہیں ہے. مگر آپ نے یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ مارکیٹ سلو ہے, بک نہیں رہا مال. اکثر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یہ کہتے ہیں مارکیٹ سلو ہے. تو جب مارکیٹ سلو ہے تو جو وہ پلاٹ 50 لاکھ کا بیچنا چاہتا ہے وہ اپ فرنٹ 40 لاکھ کا بیچے, 45 لاکھ کا بیچے تو وہ اسی وقت بک جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 50 لاکھ میں بیچنا چاہتا ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ میرا؟ تو ان وجوہات پہ شاید ان کو ریئل اسٹیٹ سیکیور لگتا ہو. مگر بہرحال ریئل اسٹیٹ کے بعد جو لوگوں کے پاس دوسرا آپشن ان کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کی جائے. اب جو ہم نے پچھلے حالات ڈسکس کیے اس میں جو غیر یقینی صورتحال کو ڈسکس کیا وہ ایسے مسئلے ہیں کہ اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج بہت والیٹائل ہو جاتی ہے. پھر بغیر کسی ریسرچ کے اور بغیر کسی سوچ بچار کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اگر انٹری لی جائے تو وہ نقصان کا پیش خیمہ بھی ہوتی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر کوئی اسٹاک ایکسچینج میں جا کے پیسے کما لیتا ہے, بہت لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. ابھی ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم نے پچھلے 8-10 دن میں کچھ اسٹاک پوسٹ کیے اور عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں والیٹیلٹی بہت بڑھی, اوپر بھی گئی نیچے بھی آئی, ڈپریس رہی, والیوم کم ہوئے, مسائل کا شکار ہے. پھر معاشی بحران, پھر وہ IMF کی صورتحال, پھر انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا, پھر بجٹ کا آنا, ٹیکسز کا بڑھنا, بہت سارے مسائل آئے. اس کے باوجود پچھلے 10-15 دنوں میں نے کچھ اسٹاک کی نشاندہی کی جس نے ایک اسٹاک میرے خیال میں 83%, ایک کوئی 40-45%, کوئی 15 سے 25% جو کل پوسٹ کیا ہے. یہ وہ تمام اسٹاک ہیں جو پچھلے 1.5-2 مہینے میں ریکمینڈ کیے گئے اور انہوں نے یہ گین آپ کو کر کے دیا. مارکیٹ نیچے آئی ہے, مارکیٹ اپنی باٹمز پر ٹریڈ کر رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ 40,600 توڑ دے تو مارکیٹ میں بڑی گراوٹ ہے, بہت بہت بڑا مسئلہ ہے, کرائسس ہے مارکیٹ میں. تو پھر یہ وہ کون سے اسٹاک ہیں جو 25, 40, 80, 15-20% گین 1.5-2 ماہ میں دے رہے ہیں؟ آخر وہ کون سے؟ صرف سوچ بچار اور ریسرچ اگر کرنے کے بعد آپ نے مارکیٹ میں انٹری لی ہے تو ان حالات میں بھی اس مارکیٹ نے آپ کو پے آف کیا ہے. مگر لوگوں کا رجحان اس مارکیٹ کی طرف بڑا عجیب و غریب ہے. وہ چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے تو گھنٹوں ریسرچ کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ایک دکان کھولنے کے لیے جو وہ کرائے پہ لے کے کھولنا چاہتے ہیں, اور یہاں پر 10-10, 20-20, 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ اسٹاک میں کر دیتے ہیں اور کوئی سوچ بچار نہیں کرتے. تو لہذا اسٹاک مارکیٹ کو دوش مت دیجیے, دوش اس بات کو دیجیے کہ آپ سلیکٹو کیوں نہیں تھے, آپ کی ورکنگ کیوں نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک آنے سے بھی پہلے میں ایک بار بار سمجھا رہا تھا کہ مارکیٹ میں والیٹیلٹی آئے گی, اور اگر جس وقت کووڈ شروع ہوا 2019 میں, 19 کا اینڈ تھا, تو ہم نے شاید 2020 سے اس بات کا واویلا کیا کہ ورک فرام ہوم کرنا ہوگا. اس کے لیے ہم نے ٹریڈنگ آن لیول نے تو باقاعدہ کچھ سروسز بھی دی اور لوگوں کو بتایا. پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں روڈ شوز کیے میں نے, اور لوگوں کو سمجھایا کہ اپنا جو ایکسپوجر ہے, دائرہ کار ہے, اس کو بڑھائیے. اور
میرے بہت سارے اسٹاک مارکیٹ کے جو کلائنٹس ہیں انہوں نے میری بات کو سمجھا اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اپنے اکاؤنٹ کھولے. جب ایسا ہوا ہے، اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کا چارٹ دیکھیں اور ہفتے دیکھیں تو کئی ہفتے ایسے آئے کہ مارکیٹ پورا ہفتہ ڈپریس رہی ہے. اور میں نے لوگوں کو اس وقت سمجھایا کہ جو ہم شارٹ ٹرم ٹریڈ 1 دن اور 1.5 دن میں کرتے تھے، اب وہ اپرچونٹی شاید کچھ دن ہمارے پاس نہ رہے، ہم کو تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ ٹریڈ کرنی پڑے گی، سلیکٹو ہو کے اور میڈیم ٹرم جا کے. اور اس وقت میں نے سولوشن دیا کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں آئے. جو سیاسی عدم استحکام پاکستان میں ہوا، جو معاشی پریشانیاں پاکستان کو لاحق تھیں، وہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز کو تو نہیں تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ کو تو نہیں تھی. وہ تو اسی طرح ٹریڈ کر رہی تھی اس وقت. ایون رشیا یوکرین کی وار میں کروڈ آئل کی ٹریڈ میں کتنا پروفٹ ہوا آپ کے سامنے، کتنی بڑی بڑی مووز بنی. تو اس وقت یہ بھی سمجھایا گیا، آج پھر سمجھا رہا ہوں. وہ جس کو میں نے تیسرا آپشن بتایا ہے، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج آپ کو یہ تمام ٹریڈز آفر کر رہا ہے. گولڈ میں کریں، کروڈ آئل میں کریں، ڈاؤ جونز میں کریں، S&P میں کریں، نیسڈیک میں کریں، فوریکس میں کریں. اور اسٹیٹ بینک واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ غیر متعلقہ یا جو ایپس ہیں، جو باہر کی ویب سائٹس ہیں، وہ اللیگل ہیں. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج واحد ریگولیٹڈ ایکسچینج ہے پاکستان کا جو ان تمام مارکیٹس میں آپ کو ٹریڈ کراتا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس تمام ویڈیو میں جو میں نے بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ پریشانیاں ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی سیاستدان یا کوئی ادارہ آ کے میرے گھر کے مسائل حل کرے گا تو شاید میں غلطی پہ ہوں. ایسا نہیں ہوگا. یہ فیصلہ مجھے کرنا ہوگا، مجھے دیکھنا ہوگا کہ بیسٹ آپشن کیا ہے. اور آخری سلائیڈ میں نے آپ کو صرف ایک ہی شور کیا ہے کہ سولوشن سولوشن سولوشن. سولوشن کیا ہے؟ اپنے دماغ پہ زور ڈالیں، سوچیں، غور کریں. ہو سکتا ہے جو میں نے آپشن دی ہے آپ اس سے کوئی بہتر سولوشن لے کر سامنے آئیں. میں نہیں کہتا کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کریں یا مرکنٹائل میں کریں یا ریئل اسٹیٹ میں کریں. اگر آپ کے پاس کوئی چوتھا، پانچواں، چھٹا اچھا سولوشن ہے تو وہ لے کر آئیے، کیجئے اس میں کام. میں خود بھی اس پر کام کرتا ہوں، ایسے سولوشنز پہ جو مجھے چھوٹے سولوشنز نظر آتے ہیں جہاں میں کچھ روٹیٹ کر سکوں اور کچھ مہینے 2 مہینے میں کوئی پروفٹ بنا سکوں. میں بھی کروں گا، کرتا ہوں. تو سولوشن ڈھونڈے. بہرحال وہ بہترین سولوشن ٹریڈنگ ہو سکتا ہے. ٹریڈنگ میں نے بتایا اسٹاک اور ایکسچینج کی ضروری نہیں ہے. ٹریڈنگ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز خرید کے بیچی جا سکتی ہے. اگر آپ کار ڈیلر ہیں یا نہیں ہیں، اگر سمجھ رکھتے ہیں تو آپ ایک کار خرید کے بیچ سکتے ہیں. آپ کوئی ایکسیسری خرید کے بیچ سکتے ہیں، کچھ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نقصان کو روکنا ہے اور اپنے منافع کو بڑھانا ہے تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا. بہرحال جن مارکیٹس میں ہماری ایکسپرٹیز ہے، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اس کی ہماری ڈیلی اپڈیٹس. اور اگر آپ کو لائیو مارکیٹ اسسٹنس، انٹریز اینڈ ایگزٹس اور ان تمام حوالے سے کوئی اسسٹنس چاہیے تو یہاں ایک نمبر دیا ہوا ہے 0345-619-0443. اس پر رابطہ کیجئے، ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.